ज़िद तानेदार नावल केस नंबर 31। वो बेड पर उल्टी लेटी रो रही थी। दिल में रिश्तों की हुक जाग गई। बख्तियार जबकि सिगरेट पीता कभी इधर तो कभी उधर चल रहा था। तुम बहुत जालिम हो बख्तियार खान, बहुत जालिम। अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करते हो कि उसकी गलती भी सही लगती है तुम्हें। किसी और की माँ माँ नहीं है, वो फ़कत तुम्हारी दुश्मन है। बाबा जान जिंदगी में पहली बार मेरे तरफ बढ़े और वो मुझ तक पहुँचे कि तुम मुझे खींच के यहाँ ले आए। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, वापस जाना है मुझे। वो गुस्से से तकिया उठाकर खींचती चीखी। दर्क ने वो संजीदगी और तश्तगी से बोला, मर गई दर्क ने, वो भीड़ी। तुम नहायत खुदगर्ज आदमी हो। वो उसके पास आते देख उसे धक्का देकर बेड पर दोबारा औंधी होती अपना चेहरा छुपा गई। जिद मत करे दर्क ने, मैं आपकी ये बात किसी सूरत नहीं मानूंगा। वो उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। दर्क ने फिर भी चेहरा छुपाए रोती रही। क्या फ़ायदा हो रहा है आपको इतना रोकर? तुम मुझे रुला रहे हो बख्तियार, वो चीखी जबकि बख्तियार ने एकदम उसकी गर्दन जकड़ ली। जहर लगती है मुझे, औरतें चीखती हुई। मेरे सामने चीखे मत, अपनी आवाज़ नीचे रखें। आपको अपनी माँ से मिलना है, मैं मिलवाऊंगा, मगर अकबर खान की दोबारा बात पे ज़ुबान पे मत लाइएगा। आपको आपकी बहन से मिलना है या घर के मुलाजिम से मिलना है या हवेली के कुत्ते से, सबसे मिलवाऊंगा, लेकिन अकबर खान का नाम दोबारा अपनी ज़ुबान पे मत लाना। दरअसल मैं पागल नहीं होना चाहता, मुझे पागल मत करो। वो उसकी गर्दन छोड़ता अब उसे नरमी से देख रहा था। दरकने ने आंसू साफ किए, उसका हाथ पकड़ा और अपनी गर्दन पे रख दिया। ये देखिए बिना कि उसके हाथ पे कुछ बांधा भी हुआ है। मुझे मार दो, वो सिसकी। मुझे मार दो क्योंकि तुम मेरी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकते और मेरी मोहब्बत मुझे अंदर ही अंदर मार रही है कि तुम बेवकूफ़ बन रहे हो। तो मुझे ख़त्म कर दो, मैं नहीं रहूँगी, तुम्हारे लिए कोई तकलीफ सहने वाला नहीं रहेगा। फिर अपनी माँ और सवेली के साथ सुकून से ज़िंदगी गुजारना, वो बोली और उसके हाथ को अपनी गर्दन पे दबाने लगी। क्या फजूलियात बोल रही हैं? वो न समझते हुए झड़क कर बोला, जबकि दर्क ने अपना चेहरा छुपाती बेहद रो दी, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ पूरे कमरे में फैल गई। बख्तियार ने गहरा सांस भरा और उसके गिर्द बाजू हाल करता वो उसे सीने में भर किया। वो भी तो मोम की तरह उसके सीने का हिस्सा बन गई थी। क्या बात है, क्या परेशानी है, मुझे ये बताएं। वो बोला, उसके बालों में नरमी से उंगलियां चलाते उसे सुकून देने लगा। दरकने ने आंसू साफ करते सुर्ख चेहरा पर उठाया। जब मानोगे नहीं तो मैं क्या बताऊं तुम्हें? अच्छा, मैं कोशिश करूंगा, मैं मान लूंगा। चलिए ठीक है, इस वक्त मेरा साईं जो हुक्म करेगा सर आंखों पर। वो बेड पर पीछे लेटता उसे गोद पर डाले सवाल करने लगा। दरकने ने नफी की, नहीं, चले नाराज ना हो, आप जानते तो हैं किसका हुआ हूँ मैं। मुझे मारते हो तुम, वो आंसू साफ करने लगे। हाँ, ये हाथ उठा था, सजा भी मिली है इसको। उसने वो हाथ उसकी जानिब किया जो किसी ने नहीं देखा था, यहाँ तक कि उसने खुद भी तवज्जो नहीं दी थी। दर्क ने हैरानगी से देख से बैठ गई। ये क्या हुआ है? वो जल्दी से हाथ खोल कर देखने लगी। सारा हाथ फट गया था। वक्त जाने वक्त, वो चाहत से बोला। औरत को मारना आम बात है वक्त, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मर्द तो हमेशा कीमती होता है। कभी तुमने देखा एक माँ को अपने लिए बेटी मांगते? कभी तुमने देखा किसी बाप ने रो रो के दुआ में बेटियों को मांगा हो? नहीं वक्त, मर्द हमेशा से कीमती रहे और मर्द कीमती ही है। मुझे मारकर खुद को तकलीफ ना देते, वो बोलती गई और बख्तियार को लगा उसने उस पर गढ़ों पानी फेंक दिया हो। हाँ, वो इस अंदाज में नहीं बोल रही थी कि तंज कर रही हो। खुद बेध्यानी में जो सिखाया गया वो वही बोल रही थी। उसका हाथ सीने से लगाए बैठी थी। बख्तियार ने उसे फिर से सीने में भर लिया। खान, ये सब किसने बताया है आपको? ऐसा कुछ नहीं है। मालूम नहीं क्यों उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। क्यों? वो मासूमियत से सर उठाए उसे देखने लगी। मैं बख्तियार खान, वो दुनिया का वाहिद मर्द हूँ जो दुआओं में अपने रब से रो रो कर बेटी मांगेगा कि मुझे आप जैसी बेटी चाहिए। और अब वो औरत होगी जो बेटी मांगेगी और वो वाहिद माँ। नहीं, मुझे तो बेटी नहीं चाहिए,
وہ سب برائے اس کی بات پر سرخ ہوئی تھی۔ بختیار دانت پہ دانت چڑھائے اس سے سنانے لگا۔ کیسی بریفنگ تھی؟ یہ کس طرح کی بریفنگ کی جاتی تھی لڑکیوں کی؟ ایک عورت ہو کے وہ بیٹی کی خواہش نہیں رکھتی تھی؟ مجھے تو بیٹا چاہیے، وہ مسکرائی۔ طاقت کے لیے بیٹا ضروری نہیں یار، طاقت بیٹی بھی بن سکتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کو چومتا بولا۔ درکنے کو جھجک سی گئی۔ نہیں، وہ مجھے بیٹا ہی چاہیے۔ وہ پھر سے منہ سوڑ کر بولی۔ اور مجھے بیٹی۔ چلیں آج جنگ لڑ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں بیٹا جیتے گا یا بیٹی، وہ معنی خیزی سے بولا۔ شب کے درکنے کا چہرہ لہو چھلکنے لگا اور بختیار مسکرا دیا۔ میں نے یہاں مارا تھا نا؟ اس نے اس کے گال کو چھوا۔ درکنے اس کے لمس کو اپنے محسوس کرتی کسمسائی اور یہاں اس نے دوسرے گال کو بھی چھوا۔ کیا حال کر لیتی ہیں اپنا؟ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکرا گیا۔ اس نے اس کی ہتھیلیاں چوم لی۔ میں دوبارہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ پر، اور اگر ایسا کروں تو ہاتھ کٹوا کے اپنے پاس رکھ لینا، وہ سنجیدگی سے بولا اور درکنے بے ساختہ ہنسی چلی گئی۔ پھر میں ان ہاتھوں کا کیا کروں گی وقت؟ اس کی قمیض کے بٹن سے کھیلتی پوچھنے لگی۔ بختیار کو جی بھر کر پیار آیا تھا اس پر۔ وہ معصوم تھی، پھر مورے سے ایسی باتیں کیوں کی تھی اس نے؟ پہلی بار مورے سچی نہیں لگی اسے، اور یہ سوچتے ہی وہ خود کو ملامت کرنے لگا۔ بھلا وہ کبھی جھوٹ بول سکتی تھی؟ تم ان دونوں ہاتھوں سے حکم چلوانا، جو تم کہو گی وہ ہاتھ وہی کرے گا۔ اس کے نازک شانوں پر دباؤ ڈالتا بولا۔ جب کہ درکنے پھر سے ہنستی پیچھے تکیے پہ لیٹ گئی۔ میرے پاس کوئی خاص کام نہیں، بس میں بی جان سے ملوں گی، پریورش کی آپ جیسی شخص سے شادی کرواؤں گی اور ڈزنی لینڈ جاؤں گی۔ وہ جلدی جلدی اپنی خواہشیں بتانے لگی۔ واٹ؟ اس کے نشے سے بہک رہا تھا، ایک دم سیدھا ہوا۔ میرے جیسے مرد سے کیوں؟ ساری باتوں میں یہ بات پکڑی۔ آپ بہت اچھے ہیں نا؟ وہ شرما سی گئی۔ میں نے تمہیں مارا تھا شاید، وہ سر تھام کر بولا۔ مجھے لگتا ہے بختیار، جب عورت کو محبت ہو جائے تو اس کی دیوانگی ساری حدیں توڑ دیتی ہے۔ شاید یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور شاندار بھی۔ میرا محبوب اتنی پیاری باتیں کرتا ہے تو اسے ایک خوبصورت ہاتھ ادھار دے دینی چاہیے۔ وہ اس کے کان کے قریب بولا، جبکہ وہ لمحوں میں سرخ ہوئی۔ بختیار ہنس پڑا۔ اس نے اس کا گلے سے دوپٹہ نکالا جو کہ اس کی گردن سے چپکا ہوا تھا اور اب نشان بنا چکا تھا۔ ان نشانوں کو اس نے نرمی سے چھوا۔ درخت نے اس کی قمیض پکڑ گئی۔ ریلیکس، آہستگی سے اس کے کان کے قریب بولا اور نرمی سے کان کی لو کو چھونے لگا۔ درکنے کے لیے سب بالکل انوکھا اور نیا سا تھا۔ بختیار اس پر جادو بگڑنے لگا۔ اس کے ہاتھ کی بے باک حرکت اس کے وجود پہ کچھ اس طرح تھی کہ چاروں سمت سے وہ اسے جال میں چھپا رہا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو رونق بخشتا کہ دروازہ پیٹنے لگا۔ درکنے سٹپٹا کے سیدھی ہوئی اور بختیار نے گہرا سانس بھرا۔ وہ اٹھا، بالوں میں ہاتھ پھیرا اور دروازہ کھولنے اٹھ گیا۔ گلاب خان کو اس نے ناگواری سے دیکھا۔ مورے یاد کر رہی ہیں؟ وہ بولا۔ بختیار نے اس کا گریبان جکڑا اور کھینچ کر اس کا سر دیوار میں دے مارا۔ یہ حرکت بس لمحوں میں ہوئی تھی۔ وہ عاجز سا آ گیا تھا اب اس کھیل سے۔ بختیار، درکنے کی چیخ بڑی واضح تھی۔ آئندہ میں اپنے کمرے میں ہوں تو میرے پاس کسی کا پیغام لے کے مت آنا۔ یہ میں نے بہت نرمی سے بات سمجھائی ہے۔ اگلی بار سختی کروں گا تو خفا نہ ہونا۔ مورے سے کہہ دو صبح ملوں گا۔ اس نے گلاب خان کا گریبان چھوڑا اور خود اندر چلا گیا اور دروازہ کھینچ کر اس کے منہ پر مارا۔ جب کہ درکنے دل تھام میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈرو مت، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، یہ اس کے لیے نیا نہیں ہے، وہ نرمی سے بولا۔ اس کا سر پھٹ گیا۔ وہ حیران ہوتی اسے بتانے لگی۔ کیا میں نے پھاڑا ہے؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگا جبکہ سکون سے لیٹ گیا۔ ہاں، میں نے خود دیکھا ہے، وہ جلدی سے گواہ بن گئی۔ اچھا، بختیار خان نے سر ہلا دیا۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ وقت، اسے درد ہو رہا ہوگا۔ درکنے اٹھنے لگی۔ وہ بہت بڑی ڈھیٹ ہڈی ہے، اسے درد نہیں ہوگا۔ بچپن میں بھی مجھے اس پر بہت غصہ آتا تھا، مورے کے ارد گرد رہتا تھا۔ میں نے ایک بار کھینچ کر اس کے سر پہ اینٹ ماری، اس کا سر پھٹ گیا۔ اگر مجال ہو اس کی آنکھ سے کوئی آنسو نکلا ہو، خود ہی خون صاف کر کے ٹھیک ہو گیا۔ انسان ہو تو درد ہو،
یہ تو حیوان ہے اور یہ اکثر مجھ سے پٹتا ہے۔ وہ سکون سے اپنی قمیض کے بٹن کھولتا، اس کے چہرے کے اڑتے ہوئے رنگوں کو غور سے دیکھتا بتا رہا تھا۔ ترک نے حیرانگی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب زیادہ مت سوچے، وہ اسے اپنی سمت کھینچ چکا تھا اور ترک نے کچھ سمجھتی کہ بختیار خان نے مکمل اسے اپنے حصار میں قید کر لیا، اس طرح کہ وہ اس کی سانسوں کو بڑی روانگی سے اپنی سانسوں میں شامل کر رہا تھا۔ ترک نے کچھ سٹ پٹا اٹھی، اس کے بھاری وجود کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر بے سود۔ اس کے بھاری وجود کا بوجھ اسے بیڈ کے اندر دھنسا رہا تھا۔ وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ 1 منٹ، میری سانس ضروری نہیں ہر رات سانس آتی جاتی رہے، سرسراتے لہجے میں کہتے اس نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں بھاڑا اور ایک جھٹکے سے چہرہ اوپر کیا کہ اس کی شفاف گردن بختیار خان کے سامنے تھی، بے حد خوبصورت۔ اس نے آہستگی سے لب واک کیے اور ایسے جھکا جیسے وہ اس کی گردن سے سارا خون پی جائے گا۔ ترک نے اگر اس سے بچی ہوئی تھی تو شاید بہت اچھی تھی، کیونکہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ سختی سے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جگڑ گئی۔ گہری ہوتی سانسوں نے کمرے میں شور سا برپا کر دیا اور اچانک کہ بختیار خان کا ہاتھ اس کی قمیض کے گلے کی سمت بڑھا اور وہ اس کی قمیض کو کھینچ کر پھاڑ چکا تھا۔ ترک نے جلدی سے خود کو چھپاتی مڑ گئی کہ بختیار کی جانب اب اس کی پشت تھی۔ کیا ہوا؟ بے حد آہستگی سے اور بھاری آواز میں وہ بولا تھا۔ ترک نے کانپ رہی تھی، سختی سے بیڈ شیٹ جکڑے وہ سختی سے آنکھیں بند کیے ہوئی تھی، جبکہ بختیار نے اس کے بالوں کو گردن پر سے ہٹایا اور بڑی خوبصورتی سے اس کو اپنی دیوانگی کے ثبوت دینے لگا۔ یہ ایک عرصے کی دیوانگی تھی، یہ قربت عام قربت نہیں تھی، یہ جنون تھا بختیار خان کا، جو کھول کر اس پر برسنے کو بےتاب تھا۔ اس سے پہلے جب وہ اس کی قربت میں آئی تھی تبھی بے ہوش ہو گئی تھی، اور آج بھی وہ سہنے کے بالکل ارادوں میں نہیں۔ دل بڑا کرے سائن، آج آپ بے ہوش ہوئی تو بخشوں گا نہیں، وہ ذرا سختی سے بولا۔ وہ بھیگی پلکوں کے جھلمن سے میں اسے چپکے سے دیکھتی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کی پیشانی پہ بل سے پڑے۔ اچھا، اس نے اس کی کمر میں بازو ہل گیا اور ایک ہاتھ سے ہی اسے پلٹ دیا۔ اب اس کا چہرہ اس کے سامنے تھا، جبکہ اس کی پھولتی سانس اور آنکھوں سے بہتے آنسو۔ وہ دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور ایک بار پھر وہ اس کی سانسوں کی خوشبو میں بہکنے لگا کہ اچانک اسی حصے بیدار سے ہوئی۔ کسی نے دروازہ کھولا تھا۔ ہاں، وہ دروازہ لاک کر کے نہیں آیا تھا۔ درخنیں اس کی جسارت کو سہ رہی تھی، آنکھیں بند تھی، سانسوں کا شور تھا، کمرے میں عجیب حدت سی تھی۔ اور بختیار نے ہلکی سی گردن موڑ کر دیکھا، وہ زرینے تھی۔ اس نے درخنے کو دیکھا جو آنکھیں اب بھی بند کیے ہوئی تھی۔ غصہ تو شدید چڑھا تھا، مگر وہ جیسے جنونی ہو گیا۔ اس نے ہر حد بات کرنی شروع کر دی۔ چھپے زرینے سب دیکھ رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ جان بوجھ کے اس کے سامنے کوئی لحاظ نہیں رکھ رہا تھا۔ اس گستاخی کی سزا تو صبح دیتا، مگر اس وقت وہ سب رائے اپنے جنون میں مصروف تھا۔ اور اچانک اس نے ایک بٹن پر ہاتھ مارا اور کمرے میں اندھیرا چھا گیا، مگر ان کی محبت کے نشان سنائی دی جا سکتے تھے۔ سرینے پیچھے ہٹ گئی، اس کی پیشانی سے پسینے کے قطرے بہنے لگے اور آنکھوں سے بےتحاشا آنسو نکلنے لگے۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں بختیار، یہ یاد رکھنا۔ اس نے آنسو صاف کیے اور وہاں سے چلی گئی۔ اگلی صبح حویلی میں خوشیوں کی ایک لہر سی دوڑ چلی تھی۔ پوری حویلی جھوم اٹھی، خبر ہی ایسی تھی۔ مورے بھی کافی خوش تھی اور انہوں نے پورے گاؤں میں مٹھائیاں بٹوانے کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ گلاب خان کی کسی چوٹ سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ کل رات جو بختیار پہ غصہ تھا، اس وقت یہ خبر سن کے سارا غصہ ختم ہو گیا تھا۔ آج صبح ہی ڈاکٹر آئی تھی۔ سرینے کی طبیعت ناساز تھی اور ڈاکٹر نے جو خبر دی ان کا بس نہیں چلا وہ سرینے کی پیشانی چوم لے۔ اصل اب مزہ آنے والا تھا۔ سرینے بھی مسکراتی پھر رہی تھی، آخر کو بختیار خان کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور اگر کوئی اس خبر سے واقف نہیں تھا تو وہ تھا خود اس بچے کا باپ۔ وہ اس کے سینے میں چھپی سو رہی تھی۔ بختیار جبکہ اس کو یوں ہی سمیٹے لیٹا سگریٹ کے گہرے کش بھر رہا تھا۔ رات زرینے کی صورت پہ یقین نہ کرنے والی کوئی بات نہیں رہی تھی۔
وہ ایک ذلیل لڑکی تھی اور وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ درخت نے کسما کر رخ موڑا تو اس نے اس کی جانب دیکھا۔ رات، اس کی محبت، اس کے جنون کی کئی نشانیاں اس کے چہرے، اس کے ہاتھوں اور اس کی گردن پہ واضح دکھائی دے رہی تھی، جبکہ وہ رضائی میں چھپی ہوئی تھی۔ بختیار نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں بجایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ سائیں، اب اتنا بھی نہیں دکھایا میں نے کہ اگلی رات چڑھنے والی ہے، آپ سونے میں مصروف ہیں، اس کے کان کے قریب بولا، جبکہ دکنے تو بالکل ہی مدہوش تھی۔ اس کا انگ انگ دکھ رہا تھا اور اس میں آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں تھی گرچہ کہ وہ اس کی کسی بات کا جواب دیتی۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی ہو گیا، وہ ہنسا اور اپنے اوپر سے رضائی ہٹا کر اس کو مسکرا کر دیکھ کر اس نے دوبارہ لائٹس آف کر دی۔ وہ اپنی رات کی جنونیت کو خود بھی اس کی نازک جان پر محسوس کرتے، اس سنگینی پہ خود ہی خائف ہوتا، سر نفی میں ہلاتا وہ واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر نکلا تو کمرے میں کوئی شور برپا نہیں کیا اور کمرے کو اس نے لاک کیا اور خود باہر آ گیا۔ حویلی کے چہل پہل پر 1 منٹ کے لیے چونک گیا اور پھر اس نے موبائل پہ مراد کی کو کال ملائی، مگر زندگی میں پہلی بار مراد نے نہ ہی اس کی کال اٹھائی اور نہ ہی اس کی پکار پر آیا۔ وہ ذرا غصے سے وہاں سے نیچے اترا اور کچن میں پہلی بار خود بختیار خان آیا تھا۔ خانم اٹھیں تو ناشتہ کمرے میں پہنچا دینا، میرا مطلب کھانا، وہ خود ہی رات پھیلتی دیکھ بولا۔ ملازمہ مسکراتے ہوئی سر ہلا گئی۔ وہ سر جھٹکتا باہر نکلنے لگا اور تبھی مورے کی پکار پہ رکا اور مڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ اس کے قریب آئیں اور اس کی پیشانی چوم لی۔ میری جان، آج تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے، وہ بولی۔ بختیار بات کچھ سمجھتا کہ ملازمہ مٹھائی کا ڈبہ لے آئی۔ منہ میٹھا کرو بختیار، میں نے تو پورے گاؤں میں مٹھائی کے ٹکڑے بھر بھر کے بٹوائے ہیں۔ آخر کو حویلی میں نیا مہمان آنے والا ہے، میرے بختیار کی نشانی، اس کا بیٹا، اس کا وارث، میرا بختیار باپ بننے والا ہے۔ جشن کی بات ہے، میں تو سوچ رہی تھی ایک فنکشن رکھتے ہیں جس میں سب کو بلاتے ہیں، دعوتیں عام کرتی ہیں۔ وہ بیٹ خوشی سے اس کے سر پر پہاڑ گرا چکی تھی۔ ہمنک نظروں سے انہیں دیکھتا وہ ایک دم جیسے سیدھا ہوتا، ان کے ہاتھ کو ہی جکڑ گیا جو اس کا منہ میٹھا کرانے کے لیے بڑے تھے۔ کیا کہہ رہی ہیں یہ آپ؟ وہ چیخ نہیں رہا تھا مگر اس کا لہجہ ایسا ہی تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ شوق سا پلٹا اور تن فن کرتا لمبے لمبے ڈنگ بھرتا زرینہ کے کمرے کے دروازے میں لات مارتا اندر داخل ہوا۔ ملازمیں اس کی خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ بختیار شاید آج پاگل ہو جاتا۔ وہ آنکھیں پھیلائی اسے دیکھنے لگا۔ ذہن نصیب، آج آپ خود میرے کمرے میں آئے، وہ مسکرا کر اٹھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ساری، وہ گرجا اور ساری ملازمیں وہاں سے آہستہ آہستہ چلی گئیں۔ بختیار بنا لحاظ کے دروازے میں لات مار کر بند کرتا اس تک پہنچا اور اس کا بازو اپنی فولادی گرفت میں جکڑ لیا۔ زرینہ چلا اٹھی، بختیار میرا ہاتھ چھوڑو، کس کا بچہ ہے یہ؟ وہ گرایا۔ تمہارا۔ زرینہ اسے وہ رات یاد دلانے لگی۔ زرینہ بختیار کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر نشان چھوڑ گیا۔ کیا ہوا؟ اپنے بچے کو قبول کرتے ہوئے کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، یہ کیا تماشا لگا رہی ہو تم؟ وہ حلق کے بل چیخا، جبکہ زرینہ پرسکون کھڑی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے بختیار؟ وہ مزید سے بولی تھی، جبکہ زرینہ کی گردن بختیار کے ہاتھ کی گرفت میں جکڑی گئی۔ سچ بتاؤ، یہ کس کا بچہ ہے؟ بچہ ہے بھی یا ڈھونگ کر رہی ہو صرف؟ وہ اسے بیڈ میں دھنستا گرجا، جبکہ مورے دروازہ کھول کے اندر آئی اور بختیار کا بامشکل دور کیا۔ پاگل ہو گئے تم؟ وہ غصے سے بولی۔ یہ میرا بچہ نہیں ہے، وہ موٹیاں بھیجتا انہیں باور کرانے لگا۔ جھوٹ مت بولو بختیار، اور کس کا ہے یہ بچہ پھر؟ اس بد کردار عورت نے پھر وہی حرکت کی ہے، پھر میں اس کی جان لے لوں گا۔ بختیار اچانک آنے والی آواز پر اس کے سر پہ آسمان گرا، چاروں جانب سناٹا چھا گیا۔ وہ پیچھے مڑنے قابل نہیں رہا۔ کیا ہوا ہے؟ دیکھنے کو سمجھتی نہیں تھی۔ وہ پلٹا،
چہرہ سرخ تھا، غصے سے دماغ کی رگیں پھول چکی تھیں۔ وہ پلٹا، ہلکا سا مسکرایا۔ خان، آپ ریسٹ کریں، نشچے کیوں آ گئی؟ غصہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ جاننا چاہتی تھی یہاں کیا ہو رہا ہے۔ غصہ نہیں کر رہا تھا، بس بات کر رہا تھا۔ اینی ویز چلے ڈیرے پہ اکٹھا کھانا کھائیں گے۔ وہ جان بوجھ کر سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے اسے لے گیا۔ چھپکے درکھنے کی گردن پر سے دوپٹہ اچانک ہٹا اور اس کی گردن پر نشان بہت کچھ واضح کر گئے تھے۔